अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मुज़ाकरात बर्खास्त हो गए, एक नए आईनी बहरान का आगाज है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे सहाफत के उस आलमी दिन के हवाले से जिसको अरशद शरीफ के नाम से मंसूब किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, जो पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। आज जो दिन था वो आलमी जो सहाफत है, आलमी जो सहाफ़ी हैं, उनको मनाने का, उनकी काविशों को सराहने का था। यौम सहाफत था आज, और आज पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने उस दिन को मंसूब किया अरशद शरीफ से। 6 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है अरशद को सुपुर्द खाक किए हुए, लेकिन उसके कत्ल के हवाले से कोई एक बड़ी ब्रेक थ्रू भी आज तक नहीं हुई। उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी वालदा आज भी इंसाफ की राह तक रही। पाकिस्तान में अरशद शरीफ के लेवल के सहाफ़ी के कत्ल जितने आराम से ये डकारने की कोशिश की जा रही है, उसकी इजाजत सहाफ़ती बरादरी आपको देगी नहीं। आज PFUJ के ताउन से एक बहुत बड़ी तकरीब हुई इस्लामाबाद में, और वहां पर जो है कौन कौन सा ऐसा सहाफ़ी नहीं था जो ना पहुंचा हो अरशद के कत्ल को कंडेम करने और उसको सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं आज की तकरीब की, और कौन कौन से लोग वहां पे मौजूद थे, जरा ये देखिए। ये समझते हैं कि अरशद शरीफ का जो बेईमाना कत्ल है, जो उसकी शहादत है, वो हम किसी सूरत में आइसोलेशन में नहीं लेंगे। क्या हम बार बार अरशद शरीफ अफोर्ड कर सकते हैं? रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस। इससे ज्यादा आपकी रेड लाइन क्रॉस नहीं हो सकती। क्या एक एटमी ताकत कीनिया जैसे छोटे मुल्क को भी अपने शहरी के लिए हकूक नहीं मांग सकती? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क़ौम मुत्तहिदा को लेटर लिखे, वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए ताकि कीनिया तक एक्सेस मिले, अरशद के कागजों तक हम पहुंच सके। तो जितने भी मुल्ज़मान हैं, उन मुल्ज़मान को बाकायदा हम समन भेजेंगे। पीपल्स ट्रिब्यूनल की तरफ से उनको खत लिखा जाएगा। 6 माह से ज्यादा अरसा हो गया है, और अल्टीमेटली हर चीज बिकम्स अ पिक्चर ऑन द वॉल। हम लोग भी एक दिन पिक्चर ऑन द वॉल हो जाएंगे अपने अपने घरों में। अरशद का फर्क सिर्फ ये है कि वो तमाम घरों में एक पिक्चर ऑन द वॉल बन गया है। आज हमारा मौजू अरशद शरीफ है। 18 FIRs अरशद शरीफ के खिलाफ थी। पता भी है किसने मारा। पूरा पाकिस्तान जानता है, जब तक अकेले अकेले बार खाते रहोगे सरों को फेंटा लगता रहेगा। सिर्फ ये आज जो जुम्मन से तब्दील हो रहा है, ये 75 साल से मामला चल रहा है। कीनिया आपको एक्सेस नहीं देता, क्या जरूरत है JIT बनने की? मेहरबानी करके आप इस तहकीकाती सफर से बाहर निकले, UN को खत लिखे। 20 मई तक इंतजार कर रहे हैं कोई पॉजिटिव साइन का गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं तो कोयटा से इस्लामाबाद तक दमादम मस्त कलंदर हो। इंसाफ के लिए गुफ्तगू तो की गई, उम्मीद भी लगाई गई, लेकिन ये उम्मीद कितनी ज्यादा जो है इस पे कोई असर पड़ेगा, कोई रंग लाएगी, इससे मुताल्लिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं, दुनिया भर में जो पाकिस्तान में सहाफत के इशारियों के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, वो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है। नई हुकूमत के आने के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर जर्नलिस्ट की रिपोर्ट को ही अगर आप उठाकर देख लें, यही खौफनाक इंकशाफात करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि नई हुकूमत आने के बावजूद पाकिस्तान में आजादी सहाफत पर कदगन की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। तनकीद करने वाले सहाफियों अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इमरान रियाज, समी इब्राहिम के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज किए गए। सबसे अहम केस अरशद शरीफ का केनिया में कत्ल था, जिसने पूरे मुल्क को सदमे से दोचार किया। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से अब तक वाज़ेह नहीं हुआ कि किसने किया और उनके खानदान को इंसाफ कैसे मिलेगा। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर जर्नलिस्ट मुतालबा करती है कि केनिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज जल्द अज जल्द अरशद शरीफ कत्ल केस की तफसीली तहकीकात मुकम्मल करें। कमजोर तहकीकात की वजह से पुलिस सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात की जामे चार्जशीट पेश नहीं कर पाती। अपने दावों के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ सहाफियों की हिफाजत और इंसाफ की फराहमी के लिए सेफ्टी कमीशन को नोटिफाई करने में नाकाम रहे। ARY न्यूज पर दबाव डालने के लिए पेमरा की जानिब से नोटिस जारी किए गए और उसकी ट्रांसमिशन भी मुअत्तल की गई। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट उठा के देख लें, वो भी एक खौफनाक बात करती है। वो कहती है कि पाकिस्तान में मई 2022 से मार्च 2023 तक सहाफियों पर हमलों के 140 वाकयात पेश आए हैं। गुज़िश्ता चंद माह में पाकिस्तान का माहौल सहाफियों के लिए मजीद खतरनाक और पुरतशद्दुद हो गया है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन शहर बन चुका है, जहां सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद के 56 वाकयात पेश आए हैं। हुकूमत के अंदर और हुकूमत से बाहर बहुत ही मुख्तलिफ मौक़िफ़ होता है सियासी जमातों का। 1 साल पहले यही जो PDM इत्तेहाद था, यहां पर इस्लामाबाद में एक कैंप में बैठकर सहाफियों के साथ जब सॉलिडारिटी का इजहार किया करते थे और बताया करते थे कि उनको आजादी सहाफत की कितनी फिक्र खाई जा रही है, तो वो वादे हमें याद हैं और हम उनको बार बार सुनवाएंगे जब तक हमें एटलीस्ट अरशद के कत्ल का इंसाफ नहीं मिलता। ये सुनिए क्या वादे हमसे किए गए थे।
میڈیا کے آزادی کے لیے میڈیا نے خود جنگ لڑی ہے. یہ آزادی نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے نہ چھیننے دی جائے گی. یہ قانون جو بننے والا ہے یہ آزادی صحافت پہ تو حملہ ہی حملہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پارلیمان میں جا کے آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر آئین کی بالادستی کے لیے میدان عمل میں ہے تو وہ آپ صحافی حضرات کے ساتھ بھی میدان عمل میں ہے. اسی پر بات کریں گے. خبر گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب پروگرام کے پہلے حصے میں، بیکاز آج کا دن جو ہے صحافی اور صحافیانہ برادری کے مناسبت سے منایا تو جاتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹی وی چینلز ہونے کے باوجود بات کرنے کی سپیس کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور اب بہت سارے لوگ شاید سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اس لیے شفٹ کر جائیں کہ یہاں پر بات اپنی کہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. گھمن صاحب 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک کوئی بھی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی جو تحقیقات کرنی تھی. کینیا نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے جو رپورٹ دینی تھی دے دی. آج بڑی جو دلچسپ بات ہوئی اور بار بار جس بات پہ سب کا اگریمنٹ تھا کہ تحقیقات پاکستان سے شروع ہونی چاہیے. یہاں پہ جو کا چیپٹر ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ یو این کو خط لکھیں، آج بھی یہ کہا گیا. کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، کچھ لوگ اس کے خلاف دلیل دیتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا فرق پڑے گا اس طرح سے یو این کو لکھیں، ہیگ کو سے رابطہ کریں؟ آج حامد میر صاحب نے کہا فرق پڑے گا اس سے. دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یاد ہوگا جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے سو موٹر نوٹس لیا گیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی یہ سوالات اٹھائے گئے تھے اور ججز صاحبان نے بڑا واضح کہا تھا کہ آپ بار بار کبھی یو اے بھاگتے ہیں، کبھی کینیا بھاگتے ہیں. پاکستان کے اندر جو وجہ بنی عرش شریف کے ملک چھوڑنے کی اس کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کرتے. اور پہلے وہ تو چیز ہمیں لا کے بتائیں کہ کیا وجہ بنی، کیا محرکات تھے، کون سے کردار تھے، کنہوں نے ایف آئی آرز کروائیں. اور آج بھی جو سیمینار ہوا زیادہ وہاں پہ کنسنسس یہی تھا کہ پہلے وہ جو چیز ہے جو پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات بنے عرش شریف کے لیے اس کے اوپر بات کریں، اس کی تحقیقات کریں. باقی تو آپ یو اے یا آپ نے کینیا جانا تو بات کا معاملہ ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اس کے اوپر یہ جو سوالات اٹھائے گئے تھے کوئی نہ کوئی جواب حکومت دے گی. اب ان کے پاس اگر کوئی جواب بنتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا یو این کو انگیج کرنے سے کوئی بات آگے بڑھے گی. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کیا آپ نے خالی خلی ایک خط لکھ دینا ہے حکومت وقت کے جی آپ یہ معاملہ ہے تو اس کو دیکھ لیں. میں نے سیمینار کے اندر یہ تجویز بھی دی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ماڈل ہے اس کو فالو کیا جائے. آپ صرف خط نہیں لکھیں، حکومت پاکستان ان کو انوائٹ کرے، انوائٹ کرے کہ جی یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر چونکہ 3 ممالک کی جو ظاہر بات ہے جورسڈکشن ان کی انوالو ہے، ان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ یو این اس میں انگیج ہو. اور جتنی بھی لاجسٹیکل سپورٹ ہے، جتنے بھی پیسے لگنے ہیں وہ حکومت پاکستان برداشت کرے گی. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی یو این لیڈ، اس کے لیے سٹن ایک بجٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ نے دیا تھا. تو جب یہ ساری لاجسٹیکل سپورٹ آپ پرووائڈ کریں گے تو یو این کو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یو این نے اس حوالے سے بات بھی کی ہوئی ہے. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر بھی وہاں پہ سوال یہ اٹھایا گیا تھا جج صاحبان کی طرف سے کہ کیا ہم یو این کو خط لکھ سکتے ہیں، کیا ہم یو این کو انگیج کر سکتے ہیں. انہوں نے اگر یو این کو خط نہیں لکھنا تو اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے جو بینچ بنا ہوا ہے اس کے سامنے حکومت وقت جو ہے یہ ایگریمنٹ اگر پیش کر دیتی ہے کہ جناب اعلیٰ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ باہر سے جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یو این لیڈ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ ایک آرڈر بھی کر سکتی ہے. اور اس آرڈر کے تحت جو ہے آج کل ویسے سپریم کورٹ کا آرڈر زیادہ کی جنگ لڑ رہی ہے. اچھا لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اتمام حجت کے لیے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ سکتا ہے. کنکلوڈ کروں گا اپنے ریمارکس اس بات کے اوپر. دیکھیں یو این لیڈ ہو، ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، کہیں سے بھی آپ نے انویسٹیگیشن کروانی ہے، جب تک اس انویسٹیگیشن کی فائنڈنگز کے اوپر ارشد کی فیملی کی تسلی تشفی نہیں ہوگی، ان کے بچوں کی، ان کی والدہ کی، ان کی بیگمات کی، کہ ہاں یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں، یہ جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہے اس کے اوپر ہمارا اعتماد ہے اور ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، اس وقت تک یہ سارے معاملات رہیں گے. اور ظاہر ہے انہوں نے ایف آئی آر کا کہا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے معاملات اب ریکارڈ کا حصہ ہے. اب سپریم کورٹ کے سامنے سارے کا سارا یہ مسئلہ ان کو درپیش ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا آرڈر کرتی ہے. اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور آج ایک بہت اچھا ایک جو گیدرنگ ہوئی، ہم نے دیکا کہ آل اکراس دی بورڈ بہت ہر طرف سے، اور خاص طور پر ایک چیز سوری آپ کی بات کروں، ایک جو چیز وہاں پہ بہت اچھی جو نظر آئی نا، جو ینگر جنریشن ہے، جو نئے لوگ ہیں، ان کا ایک جو ارشد شریف کے ساتھ جو لگاؤ
پہلے تو ویسے ہی ہمیں پتا تھا وہ کیا ہے، لیکن جس جذباتی انداز پہ وہ وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ وہاں پہ ایک حکومتی منسٹر آ گئے اور باقی بھی چند لوگ جنہوں نے ٹرولنگ کی ہوئی تھی جب ارشد شریف ملک سے باہر گیا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا. اور میرے خیال میں یہ بھی، میں نے تو وہاں پہ بھی بات کی، یہ ایک مثبت ایک عمل ہے. جب آج فریڈم آف ایکسپریشن اگر دن ہے تو لوگوں کو، تمام لوگوں کو بولنے کی اجازت، اور وہ جو انڈر لائن دینی چاہیے. اسی لیے نا جب یہ جو غصہ ہوتا ہے نا اندر بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل دیں گے تو یہ جو غصہ ہم نے آج لوگوں میں دیکھا جینوئنلی، وہ شاید جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف ہو رہا ہے تو وہ پھر بڑے چینلائز ہو جاتا ہے. تو جب انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہ دے تو پھر یہ جو غصہ ہے اور طریقے سے مینیفیسٹ کرتا ہے. امید ہے آپ کو کہ اس کیس میں کچھ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. پتہ نہیں، آج بڑی اچھی بات کی کسی نے کہ اگر ہم پہلے باقی جو کیسز ان کو ٹیسٹ کیس کہا کرتے تھے اس پہ اڑ جایا کرتے اور اس پہ حتمی انجام میں پہنچنے کے لیے جو صحافی برادری ہے وہ ٹل کا زور لگاتی تو آج یہ شاید نوبت نہ آتی. تو اس میں آبویسلی ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، ہماری اپنی بھی مفاہمتیں ہیں، ہماری اپنی بھی مجبوریاں ہیں، جو نام دے دیں اس کو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی آج وہاں پہ گیا ہوا تھا اور کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ قرارداد بھی پیش کی گئی اور قرارداد منظور بھی کی گئی. اس میں بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ کیا ارشد کو انصاف ملے گا، دیکھیں انفارچونیٹلی ارشد شریف شہید کے ساتھ جو کچھ ہوا نا، اس میں ایک بڑا فریق موجودہ حکومت ہے. جو ایف آئی آرز وغیرہ درج کی گئی تھیں وہ حکومتی اداروں نے کی تھی. کیا ارشد شریف جو ہے وہ پاکستان میں، کسی کو نہیں پتا کہ ارشد شریف ملزم ہے یا کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں خدا نہ خواستہ وہ ملوث تھا؟ پھر انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، آج میں کہنا نہیں چاہتا، جب ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو وفاقی وزراء پریس کانفرنسز وغیرہ کرتے رہے، سونے کی سمگلنگ اور کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صحافتی برادری ہرٹ ہے. آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا، آپ کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، آپ کینیا تک اپروچ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم آپ ہمارے ساتھ ہمدردی تو کر سکتے تھے نا. زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکے نا، آپ نے کہہ دیا اسے تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کے کہتے تھے نا. جی 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 بالکل. اب یہ بیان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے بیان. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بدمزگی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی جو برادری ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا. دیکھیں انصاف صرف صحافی برادری نہیں، ارشد کی فیملی کے لیے انصاف ملنا ضروری ہے. ارشد شریف جو بھی بات کر رہا تھا، ارشد شریف ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنا کوئی مقدمہ لڑتا تھا، وہ تو پاکستان کا مقدمہ کرتا تھا نا، پاکستانیوں کی بات کرتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ پھر آج آپ کو وہ نظر بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں. تو اس حکومت کا جو کنڈکٹ رہا ہے انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو تحقیقات کریں گے اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اور اس کی سولی یہ وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے ایف آئی آرز انہی کی حکومت کے اندر ہوئی، ماضی کے اندر صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا نا اس کی کوئی اونرشپ نہیں لیتا تھا. انہوں نے ایک ایک چیز کی انہوں نے اونرشپ لی. یہ ساری پریس کانفرنسز ان کا پیچھا کرے گی، بار بار یہ پیچھا کرے گی. مطلب یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے، زرداری صاحب سے، مولانا صاحب سے، محترمہ مریم نواز صاحبہ، سب کو اپنے آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہیے نا، کیا وجہ تھی کہ ارشد شریف نے سمجھا کہ 22 کروڑ کا جو جمہوریت والا ملک ہے وہ نیوکلیر پاور وہاں پہ وہ محفوظ نہیں ہے لیکن کینیا میں وہ محفوظ ہوگا. یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں. ایک میں ضرور بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں عمران خان کے دور کے دوران بھی آپ کو پتا ہے 2-3 واقعات ایسے ہوئے، متی اللہ جان کا صدوق کا واقعہ ہوا. صبح جب متی اللہ جان کا وہ صبح اٹھایا گیا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ارشد شریف نے اس وقت جو ہے آپ لوگوں سے، ظاہر حکومت میں لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، پرائم منسٹر آفس میں، انہوں نے وہاں پہ اپنا یہ کنسرن وہاں پہ بتلایا، اور اس وقت کی حکومت نے اس کی اونرشپ نہیں لی. اس وقت کی حکومت نے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب اس دن کو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ تھی، کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں، عمران خان نے جب پتہ نہیں تھا، جب بتلایا گیا تو امیڈیٹلی آرڈرز ہوئے کہ ایز سون ایز پاسبل وہ ریکوری کا پروسیس کیجیے. اب تو ایف آئی آرز ہوتی ہیں اور ایف آئی آرز کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب ہمارے ساتھ سارا کچھ ہوا پورے ملک میں پتہ نہیں کون کون سے تھانے میں کہاں پہ ہم نے انویسٹیگیشن جو ہے ہمیں بھگتنا پڑی، اور یہ آ کے یہ کہتے تھے یہ جسٹیفائڈ ہے اور یہ ضرور ایف آئی آر جو ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے وقت تو ایک سال نہیں رہتا، یہ بھی گزر جائے گا جی، وقت پچھلا بھی گزر گیا. یہ سب جو بات ہے یہ کچھ عرصے کے لیے شاید سلو
پیس پہ ضرور یہ کیس چلے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ جو خون ناحق ہے یہ تو بولتا ہی ہے، اس کا تو کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آئے گا ہی، اور ہم تب تک کوشش کریں گے کہ ارشد کے انصاف کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوئی آج کے دن بہت اہم، یہ جو مذاکرات تھے، اس کا جو کل پریس کانفرنسز تھی اس میں بڑی ہی ڈفرنٹ ٹون تھی۔ جب ہم نے حکومتی پریس کانفرنس سنی تو اس میں اسحاق ڈار اینڈ کو کی جب گفتگو ہوئی تو لگتا تھا کہ صرف ایک بات پہ اتفاق نہیں ہے، مور اور لیس بہت ساری باقی باتوں پہ اگریمنٹ ہے، اور وہ جو تمام گفتگو تھی وہ بڑی ہی پازیٹیو نوٹ کے اوپر اس کا اختتام ہوا ہے جو ہم نے حکومتی کیمپ کی پریس کانفرنس سنی۔ پھر جب پی ٹی آئی والے اپنی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک جو سب سے اہم بات ہے چونکہ اس پہ اتفاق نہیں ہوا اس لیے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو ایک اسی سٹنگ کو جو دو مختلف پارٹیز ہیں مختلف طریقے سے کیسے پرسیو کر رہی تھی، مجھے ایکچولی پوچھنا پڑا فون کر کے پی ٹی آئی میں سے کسی سے کہ کیا مذاکرات ناکام ہو گئے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو حکومتی کیمپ ہے وہ تو بالکل ایک مختلف بات کر رہا ہے، تو کیا اب یہ ڈیڈ لاک ہے یا یہاں سے پہلے کی طرح مزید کوئی رستہ نکل پائے گا؟ کاظمی صاحب، سیاستدان اگر ہم اپنی دیکھیں ٹکل جماعتوں کا تو ان کی اجتماعی بصیرت کل ملا کے کوئی 500-600 سال تو ہے نا، اگر ان سب کی عمریں ہم ملا لیں، اس ڈیڈ لاک سے نکال نہیں پا رہے، نکالنا چاہ نہیں رہے، یا اب اس ڈیڈ لاک کا کوئی لاجیکل کنکلوژن ہے ہی نہیں، فری فال میں جائیں گے، جو جس میں اس پہ پریویل کر گیا وہ پریویل کر گیا؟ دیکھیں یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ سوٹ کرتا ہے حکمران اتحاد کو۔ آپ ڈیڈ لاک جس وقت نہیں بھی ہوا تھا اس سے پہلے اگر آپ کنڈکٹ دیکھ لیں حکومت کا تو آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ جو پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا، جو موزز پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے حکومتی اراکین کہتے رہے، وزراء جس قسم کے بیانات دیتے رہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، تو بالکل واضح ہے کہ ان کی تو خواہش ہے کہ اس وقت انتخابات نہ ہو۔ لیکن جو بڑا کنسرن ہے کہ یہ ڈیڈ لاک صرف ماریا اس وقت تک کا نہیں ہے، یہ دیر از نو گارنٹی۔ دیکھیں ونس آپ نے یہ ایک برج ایک دفعہ کراس کر لیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے اکتوبر میں بھی انتخابات ہوں گے۔ اور وہ جو ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ ہے نا جس کی بات پیچھے چلی گئی ہے، یقین کیجئے ابھی بھی بہت سارے نام اس کے گردش کر رہے ہیں باخبر حلقوں کے اندر جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے بعد نومبر کے بعد ملک کی معیشت اس حالت پہ پہنچ جائے کہ آپ انتخابات کروا ہی نہ سکیں اور آپ کا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ۔ لیکن ابھی جو انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے اتنا قانونی طور پہ ان کو یہاں پہ ایک مسئلہ کریٹ کر کے یہ انتخابات آگے، مطلب یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں، آپ تمام جو نظام ہے اس کو آخری حد تک سٹریچ کر رہے ہیں، تو آپ یہ صوبوں کی اسمبلیوں کے الیکشن ایکسٹینڈ کر پا رہے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے قانونی طور پہ، اس کو تو پھر آپ کو پورے نظام کو توڑ مڑوڑ کے زمین بوس کرنا پڑے گا نا۔ دیکھیں اس نظام کو توڑنے کی بنیاد تو انہوں نے رکھ دی ہے نا، جب آپ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ نہیں مانتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ ہم ججز کو پارلیمنٹ کے اندر بلائیں گے، ہم رجسٹرار کو گرفتار کر کے لے کے آ جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، تو جو سسٹم کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا سسٹم اس کی اجازت دیتا ہے جو کچھ ابھی ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سسٹم کو پہلے ہی توڑ چکے ہیں۔ اب دیکھیں جو 90 روز کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے، اور اس کے علاوہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی یہ بالکل اٹل ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں ماننا۔ تو جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کا اس وقت لب و لہجہ ہے، جس سمت میں یہ جا رہے ہیں، اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا سسٹم توڑ دیا تو یہ آگے بھی سسٹم توڑ دیں گے۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا گورنمنٹ صاحب؟ کیونکہ اس دن میرے شو میں شاہ محمود قریشی صاحب آئے، میں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ اب سڑکوں پہ نکلنا وہ ٹھیک ہے، وہ پیچھے اپنی موومنٹ بنائے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اگر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں، موجودہ الیکشن کمیشن کے کویسچنز بہت زیادہ ہیں اس کے کردار کے اوپر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا ریزلٹس مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو چوائسز کیا پی ٹی آئی کے پاس لمیٹڈ ہیں یا کوئی ہے ایسی کوئی سیکرٹ چوائس جو ہمیں نہیں معلوم اور وہ پھر خان صاحب آخری منٹ میں اپنے کسی ہیٹ سے نکالیں گے؟ دیکھیں موجودہ اگر ساری کے سارے جو حالات کو سامنے رکھیں گے، اس وقت جو سب سے دا ریلیکس مین شوڈ بھی میری نظر میں وہ عمران خان کو ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے کثرت نفسی سے کام لیا کہ جی ڈیڈ لاک، اٹس ناٹ دا ڈیڈ لاک، ہم آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میلٹ ڈاؤن کیا لفظ؟ میلٹ ڈاؤن ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر، اب میں سن رہا تھا کسی کو وہ بالکل صحیح مثال دے رہے تھے، سوڈان کے اندر کیا ہے، سوڈان کے اندر اس وقت مسئلہ کیا ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ ایک اوور آل جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہوتی ہے اس کے تحت اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے، طاقت کی تقسیم ہوتی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس کا کام ہے، ایک آئین اور قانون کے تابع رہ کے سارے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح کسی اور اسی بنانا ریپبلک کی مثال لے لیں، ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ کہا کہ اسمبلی جب تحلیل ہو جاتی ہے کوئی بھی تو آئین بہت واضح ہے۔ ابھی تک کسی بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے بات کریں وہ اس کے لیے کہتے ہیں یہ دس از اصل میں سے بہت سارے لوگ صدمے میں بھی ہیں۔ اچھا، جن سے میری بات آرٹیکل 105 224 218 سارا آپ نے اس کو وائلیشن کر لی اور آپ نے پریکٹیکلی اس کی وائلیشن کر دی۔
گورنر صاحبان نے وائلیشن کر دی, الیکشن کمیشن جو ایک ادارہ ہے آٹونومس, اس نے اس کی آج ریویو میں جا رہا ہے نا وہ آئین کی وائلیشن کر دی. اس کے بعد ہیئر انٹرز دا سپریم کورٹ آف پاکستان, 3 ججمنٹس آ چکے ہیں وہ انیشل ججمنٹ کو لے کے اس کی امپلیمنٹیشن کو, اس کی اپنے وائلیشن کر دی. سپریم کورٹ کے آرڈر کو لے کے کیا کوئی پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کوئی سوچ سکتا ہے اس کے ملک کے اندر آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن ہو رہی ہے. لہٰذا وہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھریش ہولڈ کراس شاید وہ کر لیں, وہ تھریش ہولڈ آلریڈی کراس کر چکے ہیں. خبر آپ کو دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ آلریڈی ان کے قانونی جو مشیر ہیں انہوں نے ایک پلان کے اوپر کام کر لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے سخت آرڈر آتا ہے تو ہم نے کس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو معزول کرنا ہے تھرو این ایگزیکٹو آرڈر, کس طرح جس نے اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اندر جو آوازیں آ رہی ہیں کس طرح ان کو ریپلیس کیا جائے گا سارا کچھ. آپ ان کا لب و لہجہ دیکھیں, ان کے بیانات آن دا ریکارڈ. مشرف صاحب نے بھی کوشش کی تھی, مشرف صاحب نے کوشش کی تھی نا اسی طرح سے ایک دیکھیں آپ مشرف کا زمانہ ایک ڈفرنٹ. مشرف ایک ڈکلیئر ڈکٹیٹر تھا, انہوں نے بڑی کوشش کی. اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت آپ ملک کے اندر جو طاقت کے توازن کی تقسیم ہے وہ دیکھیں کیا ہے. وہ اگر آئین اور قانون کو دیکھیں تو وہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ عمران خان کی سائڈ کے اوپر ہے. انہوں نے اپنے 2 حکومتیں قربان کر دی. آئین گارنٹیڈ کرتا ہے کہ آپ کو الیکشن ملنا چاہیے, کوئی اس پہ اوپر دو رائے نہیں ہے. لیکن باقی جو سارے کا سارا طاقت کا توازن ہے جو کہ میٹر کرتا ہے, جہاں جو طاقت میں نے رکھی ہے ایگزیکٹلی وہ ساری کی ساری اس وقت جس میں پارلیمان ہے, جس میں ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی ہے, جس کے اندر باقی سارا انتظام ہے, قائم مقام حکومتیں ہیں سب جگہ. سو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, سینس پرویل نہ کی, تو پھر آئی ٹیل یو جو انارکی کا ہم نے ورڈ سنا ہوا ہے اور جو مثالیں ہم نے جو ہے دیکھی ہوئی ہیں, جی فلانے ملک کے اندر یہ ہو گیا, فلانے ملک کے اندر سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے, ہم میرے خیال میں اس سے ایک خوفناک ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہمیں ایسے حالات سے بچائے. بڑا ضروری ہے کہ ہم واپس آئین اور قانون کی طرف آئیں, کیونکہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے حکم کو اس طرح ٹھڈے مارنے شروع کر دیے جو کہ مارے جا رہے ہیں, یہ تو لمحہ فکریہ جی ان لوگوں کے لیے بھی کسی کے کنٹرول اگر آج بندیال صاحب کا آرڈر نہیں مانا جائے گا تو کل تو پھر کسی کا نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی ریٹ ایک بار اس طرح وائلیٹ ہوگی تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اور دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دینا چاہتے تھے, اس وجہ سے ہم نے حکومت سنبھالی. اب یہ ماشاءاللہ جو اب بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے, پاکستان مہنگائی کی شرح میں سری لنکا کو کراس کر گیا, تو ہماری معیشت کو یہ اس سے آگے لے گئے ہیں. چلے بہت شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا. کوئی خبر یا کوئی اچھا جو ہے اس وقت صورتحال یا اشاریہ ہمیں نظر آ نہیں رہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. الیکشن کمیشن ریویو میں جا رہا ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو الیکشن کے حوالے سے حکومت کے پاس چونکہ صلاحیت موجود نہیں ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اپیل ہے, ان کی جو پٹیشن ہے, اس پہ آگے کیا فیصلہ ہوگا. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے کہا ہے, استدعا کی ہے کہ وہ 14 مئی کے الیکشن سے متعلق اپنے فیصلے کو واپس لے, یعنی کہ اب باقاعدہ ریویو کے اندر جا رہے ہیں. کہا کیا ہے اس درخواست میں, استدعا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ کی واضح آئینی حدود کے تحت سپریم کورٹ کا تاریخ دینا درست نہیں ہے. انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے. سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے کی غلطی کو درست کرے. الیکشن پروگرام کی تبدیلی کا اختیار الیکشن کمیشن کو ہے. عدلیہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا حق نہیں رکھتی. سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن اختیارات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو فنڈز کی عدم فراہمی اور سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے. موجودہ سیاسی ماحول اور عدم برداشت کی صورتحال میں صاف اور شفاف الیکشن ممکن نہیں. پنجاب حکومت قومی اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے. قومی اسمبلی کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے. سپریم کورٹ لارجر بینچ نے ماضی میں الیکشن کو 4 ماہ آگے بڑھانے کی اجازت دی. الیکشن کے انعقاد سے متعلق آئینی شقوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے اور سپریم کورٹ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. اب یہ جو تمام تعویلات دی گئی ہیں, یہ جو تمام وجوہات بتائی گئی ہیں, یہ بڑی ہی حیران کن مماثلت ہے ان تمام وجوہات میں جو کہ الیکشن کمیشن اپنے ریویو کے اندر کہہ رہا ہے اور جو حکومتی کیمپ اور حکومتی پریس کانفرنسز میں حکومتی وزراء کہتے ہیں. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس کی وجوہات ٹیکنیکلٹیز کے بیس پہ ہونی چاہیے, ان کی اپنی اسیسمنٹ کے بیس پہ ہونی چاہیے. لیکن یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے جس کی جو تمام وجوہات ہیں, توجیحات ہیں, ہو بہو وہی ہیں جو کہ پی ایم ایل این اور حکومت کے وزراء اپنی پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں. ذرا خود سنیے اور خود موازنہ کیجیے. پورے پاکستان میں ایک دن الیکشن ہوگا. پنجاب میں اگر
صرف پنجاب میں الیکشن ہوں گے 6 مہینے پہلے تو اس کا کیا پیغام جائے گا؟ آئین کو عدلیہ انٹرپریٹ کر سکتی ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن عدلیہ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی۔ آج بھی جو پولیٹیکل ہیٹ ہے یہ الیکشن کے لیے سازگار نہیں ہے۔ یہ جو 90 دن کے انتخاب کا رولا ہے، 90 دن سے تو آلریڈی گزر گئے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، اس کو ہمیں کرنے دیجیے۔ 5 مہینے کا ایشو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستان میں جب بی بی شہید ہوئی تھی 5.5 مہینے بعد الیکشن ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت کا بالکل جو جوابات وفاقی حکومت نے فائننس کے حوالے سے، منسٹری آف انٹیریئر اور وزارت دفاع نے سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں دیے ہوئے ہیں، وہ کنسرنز آج بھی ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیچ میں سے ایک چیز اٹھا لیں اور آئسولیشن میں کہیں کہ یہ ہو گیا۔ یہ جو 30 اپریل کے انتخابات کی ڈیٹ دی گئی تھی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئسولیشن۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے مختلف ہم نے اوقات پہ پریس کانفرنسز سے ایکسرپٹس اٹھائے ہیں، اور جو آج الیکشن کمیشن نے اپنی وجوہات بتائی ہیں اس میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو کیا یہ ایک سیاسی رسپانس ہے؟ کیا یہ کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کا رسپانس ایسے ہوا کرتا ہے؟ بظاہر لگتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو الیکشن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن عدالت کو کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، اس سمیت بہت سارے اور ہمارے پاس لیگل سوالات ہیں۔ کنور دلشاد صاحب نگراں صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور پنجاب ہمارے ساتھ ہیں، فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ماہر قانون ہے۔ کنور صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سر یہ الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے یہ تو بڑا سیاسی موقف ہے۔ ابھی میں نے دکھایا کہ کس طرح سے پی ایم ایل این کی وزراء ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ٹیکنیکلٹیز پہ بات کریں۔ یہ تو لگتا ہے ہو بہو انہی کی پریس کانفرنسز کی پہلے ایک کوئی ٹرانسکرائب کیا، اس میں سے نکات اٹھائے اور پھر یہ جواب لکھ کر جو ہے آج ریویو کر دیا۔ دراصل الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ سیاسی بیان نہیں ہے، یہ آئینی اور قانونی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دیا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام الیکشن کمیشنوں کو دیکھا جائے تو کہیں بھی جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ عدلیہ مقرر نہیں کرتے۔ یہاں ایک عدلیہ نے ایک نئی روایت کیا، سب سے پہلے اہم بات یہ کہی کہ انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ آف پاکستان 30 اپریل کو الیکشن کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب الیکشن کمیشن نے اس کی ڈیٹ مقرر کر دی تو ہمارے حساس اداروں میں تو انتہائی خطرناک سنگین رپورٹ جو الیکشن کمیشن پاکستان کو بریفنگ میں 3 دن دیتے رہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے 22 مارچ کو 8 اکتوبر کی ڈیٹ مقرر کر دی۔ ان کے پاس اختیارات تھے سیکشن 58 کے تحت، لیکن سپریم کورٹ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ سر میں بتاتی ہوں کہاں سے آئی۔ سر اس لیے آئی کیونکہ ایک تو سب سے پہلے کہ جو 90 دن کی آئینی حد تھی اس کو خود ہی وائلیٹ کر دیا گورنمنٹ نے، نہ ڈیٹ دی نہ وہ الیکشن ہوئے۔ تو پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اس پہ ملک کے بہت سارے وکلاء کا کنسنسس ہے کہ آئین جو ہے وہ وائلیٹ ہو چکا ہے۔ سو کسی اور ملک میں یہ نوبت بھی نہیں آتی کہ اگر آئین کے اندر لکھا ہو تو یہ معاملہ اتنا پنگ پونگ کی طرح دوسرے اداروں کے درمیان گھمایا جائے کہ اس کا کوئی فیصلہ نہ آئے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بیچ میں آئی اور ان کو یہاں پہ درخواست کی گئی، کیونکہ جو سیاستدان تھے اور جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور تمام نمائندگان تھے اور جو اس قانون کو انٹرپریٹ کرنے والے ادارے تھے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے۔ الیکشن کے پاکستان نے پہلی مرتبہ بڑے جرت مند طریقے سے سپریم کورٹ کو احساس دلا دیا ہے کہ الیکشن کے معاملات میں آپ کا کوئی کردار، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن پاکستان آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت کارروائی کرے گا، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان کے ہمارے اختیارات وہی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی آئین کا آرٹیکل 190 ہے اور ہمارے پاس آئین کا آرٹیکل 220 ہے۔ دونوں برابر کی مطابقت رکھتے ہیں۔ ہم بھی سروس آف پاکستان کو طلب کر سکتے ہیں، آپ بھی طلب کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہمیں پوچھے بغیر وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، پوری حساس ادارے، تمام ڈیفینس سیکٹری بلانے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ سر یہ پوری مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ تمام نمائندے جو تھے ان کو عدالت میں طلب نہیں کیا گیا؟ کیا ان سے بریفنگز نہیں لی گئی؟ جب وہ وجوہات بتائی گئی ان کو ٹیکنیکلی مسترد نہیں کیا عدالت نے؟ اس کے بعد یہ سارا ججمنٹ آئی تھی۔ سر ایسے تو نہیں کہ سنا ہی نہیں گیا، یہ بڑی بحث ہوئی، بڑی روزانہ کے بنیاد پہ اس کی سنوائی ہوئی اور اس کے بعد عدالت نے وجوہات نہیں مانی۔ خود حکومت کے کچھ وزراء کہتے ہیں جی پیسے ہیں نہیں دینے ہم نے۔ دیکھیں جی بات یہ کہ ہمیں تمام ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو، تمام میڈیا کو، سیاستدانوں کو، فیصل چودھری صاحب بڑے پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں، سب کو الیکشن کمیشن کو پاکستان کی پشت پر کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ آج الیکشن پاکستان نے جو دیا یہ آئندہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کام آئے گا
اس کی جو پالیسی ہے آزادانہ پالیسی کو انہوں نے اپنے چیلنج کر کے بتا دیا کہ ہم بالکل آزادانہ ماحول میں کام کریں گے، اور یہ بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر ثانی کی درخواست میں کہ آپ نے تو ہمارے سارے اختیارات سلب کر لیے، آپ نے ہمیں بے بس کر دیا، آپ نے ہمیں ٹوتھ لیس کر دیا. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ٹوتھ لیس کرنے والے؟ ہمارے پاس وہی اختیارات جو آپ کے پاس اختیارات ہیں. یہ ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے، یہ ٹائمنگ بڑی دلچسپ ہے فیصل چوہدری صاحب، بیکاز اس وقت ہو بہو ایسی سچویشن ایک پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان ہے جہاں پہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات سلب کرنے کی بات کر رہی ہے، اور اب وہی صورتحال الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، یہ جو میں نے سنوایا، یہ جو تقابلی جائزہ کیا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے انہی پریس کانفرنس سے سن کے یہ جواب داخل کرا دیا. تو کیا اب ہوگا؟ کیا یہ جو ریویو ہے عدالت اس کے حوالے سے، کیا وہ جو تاریخ ہے اس پہ نظر ثانی کرے گی؟ کیا یہ قانونی رستہ ہے آگے بڑھنے کا؟ دیکھیے ماریا، جو ریویو یا نظر ثانی ہوتی ہے وہ بالکل ایک بہت ہی لمیٹڈ پوائنٹ کے اوپر کی ہوتی ہے. یہ تو الیکشن کمیشن نے نیا مقدمہ کھولا ہے. آپ جس آرڈر کو یہ ریویو کرانا چاہ رہے ہیں اس میں ان کے وکیل کا، الیکشن کمیشن کا بیان ہے کہ اگر ہمیں سیکیورٹی اور پیسے دے دیے جائیں ہم الیکشن کرا دیں گے. وہ اگر آپ فیصلہ کھولے 4 اپریل کا الیکشن شیڈیول کے نیچے والا جو پیرا ہے اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ٹوٹل نیا مقدمہ میرے خیال میں ہدایات آئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ہر حکم کی جو ہے خلاف ورزی کرنی ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کیونکہ وہاں پہ بھی سیویز بہت سارے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں متوقع وزرائے اعظم، تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ آپ بھی پیچھے نہیں رہیں گے. الیکشن کمیشن اپنی آزادانہ حیثیت کھو چکا ہے. الیکشن کمیشن بائی پارٹیزن نہیں ہے کسی طور پہ بھی. ہم سارے ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں جو آئین کے مطابق کام کریں. آئین میں سپریم کورٹ کو جو حیثیت حاصل ہے، الیکشن کمیشن ایک ذیلی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جس کا کام الیکشن کرانا ہے، اور اب تک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں سر انجام دیتا. الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ کو یہ بتا سکتا ہے کہ عدلیہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے؟ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اختیارات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہ رہا ہے. یہ ساری گفتگو یہ بتائی جا سکتی ہے. میں نے عرض کیا نا جی کہ یہ بھی ہدایات کے اوپر ہی لگ رہا ہے نا کہ آپ سارے کیونکہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لیگل آرگومنٹ ہے کہ آئین تشریح کا یہ بات صحیح ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ عدالتیں ہیں، وہ آئین کی تشریح کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین وہی ہوتا ہے جو عدالتیں تشریح کرتی ہیں. سو آئین کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ ان کے پاس ہے. ایک انتظامی اتھارٹی، یہ تو کل ڈپٹی کمشنر جو یہ رواج ڈال رہے ہیں اور جو کہ پڑ گیا ہے اس ملک میں کہ ایک کل ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ آپ کا چینل بند ہوگا، آپ عدالت میں جائیں گے، پیمرا کو کہیں گے کھولیں گے، نہیں کھولیں گے، جائیں گے آپ جہاں جو مرضی کرنا ہے. کسی کی بیل ہوگی وہ کہیں گے جی بندے میرے ساتھ ہیں، میری فورس ہے، جج صاحب آپ جائیں جو مرضی کریں، میں نہیں بندہ چھوڑتا. اور یہ ہو رہا ہے، پولیس کی حراست سے بندے اٹھا جا رہے ہیں، اور جو بیل ہوتی ہے اس کے باہر نکلتے تو کسی اور میں اریسٹ ہو جاتا ہے. علی امین گنڈا پور کی بیل ہوئی کو اٹھا لیا. بہت سارے ایسے واقعات. تو اب کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اب 14 تاریخ کو مئی کو انتخابات کی ڈیٹ پہ نظر ثانی کی اپیل کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، ہمارے پاس نہ سیکیورٹی ہے، اور یہ پوزیشن شروع سے اس بات کی دیکھیں، اس بات کی حد تک تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر الیکشن کمیشن کو ان کی اسی حکومت اور پارٹی نے نہیں فعال رہنے دیا، نہ سیکیورٹی دی، نہ پیسے دیے. اور یہ جو الیکشن کمیشن سب سیاستدانوں کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز دیتی ہے، تو ذرا ان لوگوں کو بھی دے کے دیکھ لیں جو اپنا کام ہے، جو ان کے کام میں رکاوٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے ان کے خلاف کام کر رہا ہے. عدالت کے اوپر تو نہ الیکشن کمیشن ہے نہ پارلیمنٹ ہے. پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس میں سب سے سپریم جو ہے سپریم کو آئین ہے. آئین کے تحت دیے گئے اختیارات کو تمام اداروں نے استعمال کرنا ہے. اگر ادارے ایک دوسرے کے اوپر پل پڑیں گے، یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جمہوریت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پہ، جیسے جولیس سیزر کو قتل کیا گیا تھا تو یہ چھرے لے کے جو ہے یہ سارے عدلیہ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، نظام. میرے لیے ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کنور صاحب، کیونکہ پہلے جب یہ فیصلہ آیا تو نہ صرف الیکشن کمیشن نے اس کو مانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی ایک شیڈیول تھا جس کو جاری بھی کیا گیا. پھر نہ جانے کہیں سے یہ کوئی نیا اسٹریٹجی ہے، کوئی نئی پلان بھی ہے. پھر الیکشن کمیشن کو یاد آیا کہ عدلیہ تو ہمارے کام کے اندر مداخلت کر ہی نہیں سکتی، اور آج جبکہ تاریخ اتنی قریب ہے، کئی ہفتوں بعد آج آپ یہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پورے اس کام کے اندر ہمارے اختیارات اور حقوق کو سلب کر رہے ہیں. تو یہ تو
آج یاد آ رہا ہے جب پہلے شیڈیول جاری کیا، جب فیصلے کو مان لیا، لکھ کر دیا کہ ہم فیصلے کو مانتے ہیں، امپلیمنٹ کراتے ہیں، اس وقت نہیں یاد آیا؟ تو آج کون سی نئی یہ انکشاف ہوا؟ نہیں جی، نیا انکشاف نہیں ہوا. دراصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 22 مارچ کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، متفقہ فیصلہ، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 4 اپریل کو جو کالعدم قرار دیا، وہ سپریم کورٹ کا قدم غیر آئینی و غیر قانونی تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ خیال نہیں تھا کہ میں کس آئینی ادارے کے فیصلے کو مسترد کر رہا ہوں، کالعدم قرار دے رہا ہوں. کس آئین کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن پاکستان کی آئین پاکستان 1973 کوئی طاقت نہیں تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. اور اس کی بات ساتھ یہ بھی حالات کے مطابق دیکھے نا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے خط لکھا چیئرمین سینٹ کو، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو، وہ 8 رکنی جو خط بڑا امپورٹنٹ خط ہے، اس میں بھی یہی چیزیں لکھی کے خلاف ہمیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں تو ہاتھ باندھ دیے، ہمیں محفوظ کر دیا، ہمیں تو بے بس کر دیا، ہم تو آئندہ انتخابات ہی نہیں کروا سکتے. اب پوری بیوروکریسی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور پوری بیوروکریسی جو ہے کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہے، ہماری حکامات کو عملی درآمد نہیں کر رہی، اس لیے کہ فیصلے کر دیے آپ لوگوں نے ہمارے خلاف، ہمیں تو طلب کر کے. تو سر مجھے صرف یہ بتائیں قمر صاحب، یہ جو 12 اکتوبر کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی ہے، یہ کس آئینی شک اور کس سے مشاورت کر کے دی؟ کیونکہ پروسیس جو پہلے آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھئی پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا. 1 فائن نائٹ 9 بجے کے قریب الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی ڈیٹ اناؤنس کرتا ہے. پنجاب میں نہ کوئی مشاورت کے ثبوت ہیں، نہ کوئی کورسپونڈنس ہے، اور وہ ڈیٹ اپنی مرضی سے 4 مہینے آگے کر دیتا ہے. یہ کس طریقے سے کر سکتا ہے نا؟ سر کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، آئین میں قانون میں اجازت دی ہوئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحبہ کا واقعہ پیش آیا 27 دسمبر کو، تو 8 جنوری کو انتخابات ہونے تھے نا، تو 18 فروری کو ہو گئے. سر وہ مشاورت کس سے ہوئی؟ یہ ڈیٹ کس نے سجیسٹ کی سر؟ اس مشاورت کیسے ہوئی؟ اس کا پورا پروسیس کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے سر؟ کوئی مشاورت الیکشن کمیشن نہیں کی تھی کسی سے بھی. انہوں نے خود اپنے حالات کو دیکھا اور انہوں نے 18 فروری مقرر کر دی. اور اسی طرح ماضی میں بھی اسی طرح یہ دیکھیں جب معاملہ ماضی میں بھی بے شمار مسائل موجود ہیں، جب حالات کے مطابق الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہیں، کہیں 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے. تو اب یہاں الیکشن کمیشن پاکستان نے اگر سیکشن 58 کے تحت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ تبدیل کر دی تو سر یہ وہ صورتحال نہیں سر. ماضی میں جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کا اس بات پہ اتفاق تھا، اتفاق رائے سے وہ تاریخیں آگے ہوا کرتی ہیں. اس مرتبہ تو پھڈا یہ کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ وقت پہ 14 مئی کو الیکشن ہو، اور ایک جماعت کہتی ہے ہم اکتوبر میں اپنی مرضی سے کرائیں گے. جو باقی اتحاد ہے اس وقت وہ کنسنسس ہی نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن خود سے کیسے کر سکتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو لیے بغیر اعتماد میں؟ قانون نے آئینی اجازت دی ہوئی ہے. آپ خود حالات کو دیکھیں اور آئین کے آرٹیکل 218 کی مطابقت کے مطابق اگر حالات سازگار نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ تبدیل کر سکتا ہے. تو سر یہ تو پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی مثال قائم کر دی جائے گی جہاں پہ دروازہ کھول دیا گیا کہ کل کو ایسا الیکشن کمیشن ہو جو فار ایگزامپل کسی دوسری سیاسی جماعت کے خیالات کو کے مخالف ہو، جیسے کہ آج ایک پارٹی کلیم کرتی، تو پھر وہ اپنی مرضی سے خود حالات کا جائزہ لے گی. سازگار ہوں گے تو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک نہیں. بات آپ کی بات درست ہے. اساس کہ ہم آپ کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ بتائیے کہ 3.5 لاکھ جو ہمیں اہلکار چاہیے تھے، اس پر احساس اداروں کو سیکرٹری ڈیفینس نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو اہلکار نہیں دے سکتے. تو سر یہ پھر جواباً وہ سپریم کورٹ کو جا کے بتا دیں اور سپریم کورٹ جانے، اور جو الیکشن نہیں کروا رہے وہ جانے. الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ میں سب لکھ کر دے دے سر. سپریم کورٹ لگا رکھی ہم لوگوں نے. سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے؟ دنیا کے کسی ادارے میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، دنیا امریکہ میں، برطانیہ میں کہیں سپریم کورٹ بیچ میں آتی ہے؟ سر آئی اس ملک کے اندر بہت سارے ایشوز پہ، فار ایگزامپل جب وہ رولنگ تھی سوری صاحب کی، سپریم کورٹ بیچ میں آئی اور اس کو مانا گیا اور اس کے بیسس پہ ووٹنگ ہوئی. سو اس لیے تھوڑا سا کمپیریزن بھی انفیئر ہے. فیصل صاحب اب اس کا ایشو یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ حالات سازگار نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کوئی بھی ڈیٹ جو ہے وہ طے کر سکتا ہے، آئینی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کا پوائنٹ بالکل درست ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن بات ایک سیکنڈ کنور صاحب، میرے خیال ہے صرف کنور صاحب ہمارے لیے محترم ہے، لیکن تمام نگران حکومتوں کا کیونکہ اقتدار جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے نا،
اس سے وسعت آ جاتی ہے. 90 دن سے آگے بیینیفیشری ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ ایسے بنتا ہے. 90 دن سے زیادہ جو ہے وہ معاملات نوکری کیونکہ آگے چلی گئی ہے تو چلیں. کچھ لوگ آئین اور قانون کے مطابق نہیں کرتے. بہت سارے نگران حکومتوں میں شامل لوگ ہیں جو کہ ذاتی مفاد مقاصد میں اب عدلیہ پہ چڑھ دوڑے ہیں کیونکہ ایک ادارے کے ایکشن سے ان کو لگتا ہے کہ ہم 90 دن کے لیے آئے تھے اب 900 دن کے لیے ہم رہے. تو یہ نیچرل کوئی ایسی اس میں نہیں ہے, وہ سیلف سرونگ ہوتے ہیں آبجیکٹ. تو لیکن بات یہ جی کہ اپنا پاکستان, امریکہ, انڈیا, ٹھیک ہے سر, ایک سیکنڈ عمر صاحب آپ جب بات کریں تو وہ کٹتی ہے آواز بیچ میں. جی, حتمی فیصلے کورٹس دیتی ہیں. جب کوئی ادارہ, جب کوئی جو حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہے, آئین اور قانون ایک لفظ رکھا ہے, کس شق کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے, کس آئین کی پروویژن کے تحت ان کو یہ اختیار ہے, کس رول کے تحت ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ڈیٹ دیں. الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے؟ اپنی آئین کی دی ہوئی لمٹ کو ایکسٹینڈ کرنے والا. الیکشن کمیشن ہوتا کون سا ادارہ ہے کہ جس کے پاس اب جو یہ اختیار نہ ہو اور وہ چڑھ دوڑے. الیکشن کمیشن ہوتا کون ہے؟ سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھانے والا. یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں, ٹائمنگ, حکومتی وزراء کے جو آپ نے بیان آج سنے ہیں, ایسے ایسے وزراء جو خود کو بہت پائس جو ہے, ایسے سابق وزراء اعظم جو بناتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنا خود کو توشہ خانہ کی گھڑیاں گنے تو گنتی میں نہیں آتی ہیں. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہم وہاں پہ بلائیں گے. یہ تماشا بنا ہے. یہاں پہ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ڈنڈا چل رہا ہے. جو ڈنڈے کے ساتھ ہے وہ بیٹھا ہے, موج کر رہا ہے. چلے جی, اسی سارے ایشوز میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مہنگائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. بلومبرگ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے سری لنکا کو بھی اس حوالے سے پیچھے چھوڑ دیا. پاکستان میں اس خطے میں سب سے زیادہ انفلیشن اور مہنگائی ہے. بریک کے بعد یہ رپورٹ آپ سے شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. معاشی عدم استحکام جو کہ سیاسی عدم استحکام سے جڑا ہوا ہے اور حکومتی غلط فیصلہ سازی کی وجہ سے جو بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہہ رہی کہ پاکستان جو ہے اس وقت اس میں تاریخی مہنگائی ہے. اپریل میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 36% سے تجاوز کر گئی ہے جو کہ 1964 کے بعد سب سے زیادہ ہے. اپریل میں سری لنکا میں مہنگائی کی شرح 35% رہی جو کہ پاکستان سے کم ہے. پاکستان میں مئی میں بھی مہنگائی کی شرح عروج پر رہے گی اور پاکستانی روپیہ بدترین گراوٹ کا شکار ہو کر ڈالر کے مقابلے میں 20% گر گیا ہے. کمزور کرنسی, خوراک اور توانائی کے بڑھتے اخراجات نے پاکستان میں قیمتوں میں اضافے کو خطے کی بلند ترین سطح تک پہنچا دیا ہے. اور جو ہم سری لنکا والی صورتحال کی بات کرتے تھے تو ایٹ لیسٹ جو مہنگائی کے حوالے سے پاکستان نے سری لنکا جیسے ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.